गर्दन दनाते फिर और मुल्क का हाल आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है। हमने जज साहब से मिन्नत की कि हम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं तो रूल ऑफ लॉ की हमेशा कोर्ट की इज्जत करते हैं। हमारा हक है कि 1 साल हो गया हम यहाँ पे दरवाजा खटखटा रहे हैं और हमें क्यों नहीं जमानत दी जा रही। तो फ्रेश बेल पे मैं ILF का गुजरावाला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वहीं पर हमारे मचल के जमा कराए और जो हमारी खारिज हो गई थी जमानत, दोबारा हमें जमानत दे दी गई अगले महीने तक। एक लहर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म जबर हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। फार्म 47 की हुकूमत, PDM की हुकूमत पाकिस्तान को आगे चलाने के बजाय, मसाइल हल करने के बजाय, अपनी कारकर्दगी और गवर्नेंस करने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करना चाहती है। सालार काकड़ 26 नवंबर से अब तक और उनके बहुत सारे हमारे कारकुनान और साथी जेल के अंदर हैं इस वक्त। आमिर मुगल साहब जो हमारे यहाँ पे टिकट होल्डर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी वालदा की डेथ हो गई और वो अपनी वालदा से आखिरी दिनों में मिल भी नहीं सके क्योंकि इतने ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। हम जनाजों में अपने प्यारों के पास हम नहीं जा सकते। इस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म हो रहा है। कल जो आलिया बीबी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खवातीन के साथ इस कदर जुल्म हो रहा है कि खान साहब की ज़दार बहनों को भी अरेस्ट करके जाके वीराने में छोड़ आते हैं। मुझे पकड़ा, 2 दफा अरेस्ट किया, घर से उठा के ले गए। इसी तरीके से आलिया हमजा के साथ जो हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक जेल के अंदर हैं। जितना खवातीन के साथ जुल्म हो सकता है पाकिस्तान की तारीख में, बदतरीन जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ हो रहा है। लेकिन हम डटे हुए हैं, इमरान खान के नजरिए के ऊपर डटे हुए हैं और ये नालायक निकम्मी जाबिर हुकूमत सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खान साहब को जो है वो फिक्स करने के बजाय अपनी कारकर्दगी के ऊपर गौर करे। कोई काम इनका ठीक नहीं है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर खराब है, इस कदर बुरे हालात है कि आप जो है पंजाब के अंदर जो है वो मिसिंग पर्सन और अबडक्शन शुरू हो चुकी है। कच्चे के डाकू यहाँ ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जो टिकटॉक वज़ीर आला जो मेयर शराफत अली से हारने के बाद उनको सिर्फ इश्तहारों के ऊपर जोर है, परफॉर्मेंस जीरो है। इसके अलावा अगर आप बलूचिस्तान के हालात देखें तो बलूचिस्तान के अंदर ये कि आप सफर ही नहीं कर सकते। आपका पंजाब का ID कार्ड देके आपको जो है वो सरों के अंदर गोली मारी जाती है। दूसरी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे फेडरेशन के अंदर ये हो रहा है कि तमाम सूबों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। परसों जो सिंध के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, हमारे जो कैंडिडेट थे लाल चंद मली साहब वो बिल्कुल जीत चुके थे। पूरा सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा हो गया। मैं फहीम खान का, लाल चंद मली का और हमारे जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है हलीम आदिल शेख, मैं उनको भी शाबाशी देती हूँ कि आपने इस कदर जबरदस्त कैंपेन चलाई। और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस वक्त विक्टिम हूँ। मैं तो सिर्फ जो है अपने एक कोर्ट से निकलती हूँ। आज भी 12 उसके अंदर जो है वो जमानतें की हैं, कल गुजरावाला में करवाई है और उस वक्त भी मुझे अरेस्ट करने आ गए थे। परसों मेरी अडियाला जेल में वहाँ पे हम लोग को डिटेन किया हुआ था कि बाहर। तो हम तो पूरे पाकिस्तान में अपने मुकदमे लड़ रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकल गुफ्तगू है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने की खातिर हमें कोर्ट के अंदर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। कहीं पर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनवाई नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हमारे लॉयर सुंबल साहब भी खड़े और फैसल मलिक साहब जो लीड करते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे कारकुनान हमारे आते हैं, लीडरशिप आती है, उन सब के लिए ये हमारे मुकदमे लड़ते हैं। अडियाला जेल में भी जो हमारा 9 मई का ISI हेडक्वार्टर के ऊपर हमला है, उसका केस का ट्रायल भी ये देख रहे हैं। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि इस वक्त आप अगर फैसल मलिक साहब की जो टेक्निकल गुफ्तगू है, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी जो है कि जो हवा में उड़ा देता है, रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। मैं चाहती हूँ कि वो आपसे जरूर बात करें क्योंकि वो एक टेक्निकल गुफ्तगू लॉयर है, वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो प्लीज फैसल मलिक साहब अगर आप इनको अपडेट कर दें। जी 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 आज जी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज 9 मई के 11 केसेस की हेयरिंग है। कुल ये 12 केसेस हैं GHQ केस के अलावा। बाकी जो 11 केसेस हैं जिनमें कुछ केसेस टेक्सला में, 1-2 केसेस अटक में हैं, तो टोटल 11 केसेस की हेयरिंग है। और ये इन केसेस में आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज की तारीख है, नकूल तकसीम होनी है। ये ट्रायल का एक तरीकाकार है कि सबसे पहले नकूल तकसीम होती है, फिर शहादत होती है। तो आज नकूल की तकसीम के लिए डेट है। एक बात सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुतालिक मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जो ऑर्डर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक लीगल मैग्ज़म है हमारा
کہتے ہیں جی جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. اگر جلد بازی میں انصاف کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے انصاف کو دفن کرنا ہے. کہنا میں یہ چاہوں گا کہ ان کیسز میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں اکراس پنجاب, اکراس پاکستان, اس میں تمام کیسز میں آلموسٹ تمام لیڈرشپ ہے, اور یہ تمام لیڈرشپ ایک وقت میں ایک ہی عدالت میں پیش ہو سکتی ہے, اور یہ تمام لیڈرشپ کا حق ہے یا تمام ایکیوز پرسنز کا حق ہے کہ ان کے سامنے کیس کی پروسیڈنگز ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راول پنڈی یا ڈی سی میں کیس چل رہا ہے اور ساتھ میں فیصل آباد میں بھی چل رہا ہے, اور کہا یہ جائے کہ فیصل آباد میں اگر ہم لوگ اپنی اپلیکیشن دیں حاضری معافی کی, لیکن ملزمان کی یہ خواہش ہے, اور یہ جو ہمارے جو بھی ایکیوز پرسن یہ کیسز فیس کر رہے ہیں ان کی تو یہ خواہش ہے تمام پروسیڈنگز ان کے سامنے ہو, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ تمام کیسز کی ڈیفرنٹ ڈیٹس ہوں. تو اس حوالے سے ہماری کنسرن ہے, بنیادی کنسرن یہ ہے کہ بہت زیادہ جلد بازی میں انصاف ممکن نہیں ہے. دوسری ہماری کنسرن یہ ہے کہ تمام کیسز کی شہادت اور تمام کارروائی ملزمان کے سامنے ہونی چاہیے. یہ آئین کے مطابق ملزمان کا بنیادی حق ہے. جی وہ سورہ بی بی کیس کا سورہ بی بی, اور ایک میں عرض کر دوں, دیکھیے یہ جو تمام کیسز ہیں اس میں بنیادی الزام کیا ہے, میں بڑے سادہ الفاظ میں وضاحت کر دیتا ہوں. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک سازش کی, جو کہ بے بنیاد الزام ہے عمران خان صاحب پہ, کہ عمران خان صاحب نے ایک سازش کی, اس ایک سازش کے نتیجے میں یہ تمام الیجڈ اکرنسز ہوئے. تو اس کے جو قانون ہے سغرا بی بی کیس ہمارا آنریبل سپریم کورٹ کا, کہ ایک وقوعے کی ملٹیپل ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, کیونکہ وقوعہ ایک ہے. وقوعہ کیا ہے, استغاثہ کا کیس کیا ہے. تمام استغاثہ کے کیسز میں الزام ایسے شروع ہوتا ہے کہ جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سازش کر دی اور فلاں وقوعہ ہو گیا. تو ان تمام جو اکرنسز ہیں, تمام ایف آئی آر ہیں, اس کا ایک ٹرائل ہونا چاہیے, اور وہ ایک ٹرائل 4 ماہ میں ہو سکتا ہے. قانون بھی یہی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی یہی ہے, اور اصول بھی یہی ہے. میں کہنا یہ چاہوں گا کہ کیا ایک ہی الزام پہ ایک ملزم کو آپ ملٹیپل کنوکشنز دیں گے, ایک سے زائد سزائیں دیں گے؟ یہ تو آئین کے خلاف ہے, بنیادی حقوق کے خلاف ہے, انٹرنیشنل کنونشنز کے خلاف ہے یہ بات. اچھا, آخر میں بس میں میڈیا کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو فیصل ملک نے آپ سے بات کی, یہیں سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ اگر 9 مئی فالس فلیگ آپریشن نہ ہوتا, اگر پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کی سازش نہ ہوتی, تو جو لوگ 9 مئی کے اندر باقاعدہ آئی جی کی طرف سے اور جو اس وقت کے سی ایم تھے پنجاب کے نگران, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی, نام لیے گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فلانا شخص جو ہے, اور ثبوت دیے گئے تھے کہ یہ 9 مئی کے اندر انوالو تھے. لیکن آج 17 سیٹوں میں والی جماعت کو اپنی کرسی بچانے کے لیے جو لوگ پھر عمران خان کا ساتھ 9 مئی میں چھوڑ گئے, اور جس کا انہوں نے کہا تھا یہ مجرم تھے 9 مئی کے, ان سب کو تو وزیر مشیر آپ نے بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا, اور جو لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ گئے, ہماری طرح نظریے پہ کھڑے رہے, وفادار رہے, آپ نے ان لوگوں کو پر 9 مئی کا الزام لگا کے مجرم بنا کے آپ نے اے ٹی سی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ ریمارکس ہے کہ 97% دہشت گردی کی عدالتوں میں تمام جو ہیں وہ اس وقت مقدمے سیاسی کارکنان کے اوپر ہے, صرف 3% اصل دہشت گردوں کے اوپر ہے. تو آپ اس اندازہ لگا لیں کہ ملک میں انصاف اور قانون کا اس وقت کیا چہرہ ہے. اس لیے ہمیں چیزوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اور پرسوں جب خان صاحب سے ہماری ملاقات تھی, اس میں خان صاحب کی بہنوں کے علاوہ یہ بھی کبھی پاکستان میں ہوا ہے کہ جو پروونشل آپ کا پوزیشن لیڈر ہو احمد بچر صاحب, اور جو آپ کا فیڈرل کا آپ کا پوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب, آپ ان کو دونوں کو اکٹھے صرف اپنے لیڈر کو ملنے کے اوپر گرفتار کریں؟ یہ کبھی آپ نے کبھی سنا ہے؟ اسی طریقے سے میں وہاں پہ موجود تھی, میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو, سب سے بڑی جماعت کی پارلیمنٹ میں. مجھے 5 گھنٹے سمابیہ طاہر کے ساتھ اور علیمہ آپا کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, اور 2 خواتین وکلاء کے ساتھ ڈیٹین کیے رکھا. اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور کیا راستہ اختیار کرے. آپ کے سامنے ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں, آپ ہی ہمارا سچ بتا سکتے ہیں, آپ ہی بتا سکتے ہیں, اور ہم آپ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جان بوجھ کے خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب سے اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ پھر ان کے کوئی مذموم مقاصد ہیں. اور یہ پورا پاکستان تحریک انصاف اور پورا پاکستان یہی سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کے کرتوت ایسے نہیں ہے, اگر آپ کی نیت میں سے خرابی نہیں ہے, تو آپ خان صاحب کو ان کی فیملی سے اور خان صاحب کو ان کی پارٹی سے کیوں نہیں ملنے دیتے, جبکہ باقی جو لوگ پولیٹیکل کسی بھی دور میں
جو وہ لوگ اسیر رہے ہیں تو ان کے ڈرائنگ روم یا ان کے ریسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور 70 جو ان کے وکیل ہوتے تھے، 70 ان کے جو لیڈر ہوتے تھے وہ نواز شریف سے زرداری سے ملاقات کرتے ہوتے تھے. تو عمران خان کو کیوں آئسولیٹ کیا ہوا ہے؟ عمران خان کے نظریے سے آپ ڈرتے ہیں، آپ عمران خان کی بہادری سے ڈرتے ہیں، آپ عمران خان کی کریڈیبلٹی سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان باہر دوبارہ آئے گا. شکریہ. آ جاؤ آپ کی طرف آ جاؤ. شکریہ. جی ابھی کورٹ کے پاس آرڈر نہیں آیا. میں میڈیا سورسز سے جو اطلاعات ملی ہیں اس میں 4 ماہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو سینکڑوں کیسز 4 ماہ میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ملزم ایک ہی عدالت میں جا سکتا ہے. ہمارا بس یہ کہنا ہے، عدالتوں سے بھی ہماری یہ استدعا ہے کہ جو ٹرائل ہے یہ ملزمان کا بنیادی حق ہے کہ ان کے سامنے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 ٹرائل ہوں اور ملزم کو کہا جائے کہ ایک ٹرائل میں آپ کیس کا فیس کریں، باقی 3 میں آپ حاضری معافی کی اپلیکیشن دے دیں. کیوں دے دیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے ہر ٹرائل میں ہمارے ملزمان پیش ہو اور اپنی پروسیڈنگز کو خود دیکھیں. تھینک یو. نہیں، پھر دوسرا ابھی آپ کے سامنے کل اعجاز چودھری صاحب کا ہوا ہے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا جو سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے، ان کی ضمانت ابھی تک نہیں ہو رہی. بیمار ہیں اور وہ سینیٹر ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کو ووٹ کی طاقت سے بھی محروم کیا ہوا ہے. تو جب وہاں سپریم کورٹ میں جو گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر تھے، جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس سینیٹر اعجاز چودھری کے خلاف کوئی ثبوت ہیں، انہوں نے کہا 2 سال میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم ثبوت لے کر آئیں گے. تو جب 2 سال میں آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے تو 4 مہینے میں کہاں سے کریں گے؟ اس سے آپ کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نیت اور آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی سازش کی گئی تھی. 9 مئی تو ہمارے خلاف ہوا تھا اور اس کی بینیفیشری یہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے. شکریہ. شکریہ. پہلے بولیں گے نا باس بولیں گے. بولو جی. چلو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 9 مئی کے مختلف مقدمات جو راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں، راولپنڈی ڈویژن کے مختلف تھانوں میں درج تھے، وہ آج برائے سماعت مقرر ہیں، سوائے جی ایچ کیو حملہ کیس کے جو سیپریٹلی چل رہا ہے اور وہ آج کے لیے فکس نہیں تھا، وہ 2 دن پہلے اس کی تاریخ تھی. تو ابھی پراسیکیوشن جو ہے وہ 9 مئی آپ اندازہ کر لیجئے 2023، اور اب 2025 مئی آنے والا ہے. 2 سال میں ابھی وہ چالان پیش کر رہے ہیں ان کیسز میں. تو اس وقت تک جو بھی ڈیلے ان مقدمات میں ہوا ہے، یہ کبھی عدالتوں کو بلیم کیا جاتا ہے، کبھی ملزمان کو بلیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ آج 2 سال کے بعد کچھ کیسز میں آج چالان جو ہے وہ پراسیکیوشن جمع کرا رہی ہے. تو ملزمان جو ہیں وہ ہر تاریخ پہ حاضر ہوتے ہیں. سارے ہائی پروفائل کیسز میں سارے لوگ موجود ہیں. شیخ رشید صاحب بھی آج باقی کیسز کے میں بھی آج پیش ہوئے ہیں، اور اب اس کی آگے تاریخ ملتوی ہونی ہے چونکہ نقول تقسیم ہونی ہے اور اس کے بعد چارج فریم ہونا ہے. تو اس وقت تک جو پروگرس ہے اس میں ملزمان ہر تاریخ میں پیش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن پراسیکیوشن کی طرف سے اس وقت تک کوئی خاص پروگرس ان کیسز میں سامنے نہیں آئی. تو شیخ صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بتا دیجیے کہ جو سپریم کورٹ نے میں کہتا ہوں
کل سپریم کورٹ کی طرف سے تحریری حکم نامہ آ گیا ہے کہ ان کیسز کو 4 ماہ میں نپٹایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف میں اتنی جلدی کہ 36,000 نامزد لوگ ہیں، اس میں 25,000 دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں کرتا، 36,000 ان کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ نامزد ہیں. ان کو 4 مہینے میں ان کیسز کو نپٹانا، اگر 36,000 کیسز کے ایک ایک گواہ پہ بھی جرح کی جائے تو میری زندگی میں تو یہ فیصلہ نہیں آتا جی. ہمیں برائے مہربانی انصاف کو مستحکم کرنے کے لیے، کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم انصاف چاہتے ہیں. شہروں کی حالت دیکھیں، غریب کی حالت دیکھیں، عام آدمی کی حالت تباہ و برباد ہے. 4 مہینوں میں بذات خود 36,000 نامزد لوگوں کے کیسوں کا فیصلہ کرنا یہ ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اثر نو غور کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے کہ لوگوں میں نے جرح کرنی ہے. اگر 36,000 کیسز میں ایک ایک گواہ پر بھی 2 دن جرح ہوئی تو یہ 2-3 سالوں کا کیس بن جاتے ہیں. برائے مہربانی اس 4 ماہ کے فیصلے پر میری درد مندانہ اور میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ غور کیا جائے اور اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے. 4 مہینے میں 36,000 نامزد ملزموں کی کیسز کا فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ گرفتاریاں مقدمات یہ دوبارہ شروع ہوتے ہیں. کیسر صاحب ابھی ہمیں 10 انہوں نے نقلیں دی ہیں کیسز کی، اور ایسے کیسز کی نقلیں بھی ہیں جو میں نے نام جا کے کٹایا کہ میں پاکستان میں ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ کیسز میں یہ بھی نہیں پتا کہ بندہ پاکستان میں بھی تھا یا نہیں تھا، اور اگر میں پاکستان میں ہی نہیں تھا تو میں کسی سازش میں کیسے ملوث تھا. اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو کسی اور یہاں نہیں ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی لٹیا ڈبو دی جا رہی ہے، انصاف کا گڑھا کھودا جا رہا ہے، انصاف کی قبر کھودی جا رہی ہے اور انصاف کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. اس انصاف کو بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کو اپنی صفائی کا موقع دیا جائے. تھینک یو جی. میں تمام مسیح بھائیوں کو ایسٹر پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میری طرف سے تمام عیسائی راولپنڈی پاکستان جتنی مسیح برادری ہے سب کو میری طرف سے ایسٹر کی مبارکباد. سر بات سنیں. السلام علیکم سر. کیا حال ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب کیا حال ہے؟ ہمارا رکھ دے رہے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ دوبارہ تیار ہو جائیں. جی جی بتائیں. میں نے آج ذاتی طور پر قابل احترام جناب امجد علی شاہ صاحب سے درخواست کی ہے اور بڑی دردمندانہ جسٹس امجد علی شاہ صاحب سے اپیل کی ہے کہ سر ہم ہر روز عدالتوں کے ہی دھکے کھا رہے ہیں اور یہ کیسز 4 ماہ میں بنانے آپ